अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे भारत पर बात करेंगे जिसका सेक्युलर चेहरा अब आलमी मीडिया के सामने टूट चुका है। दुनिया के मोतबर तरीन जरीदे दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व सोच पर एक खुली चार्ज शीट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट महज इल्ज़ामात नहीं बल्कि अदाद शुमार, ज़मीनी हक़ाइक़ और आलमी इदारों की तशवीश का निचोड़ है। मोदी के भारत में मुसलमान ही नहीं, ईसाई अक़लियत भी खौफ, तशद्दुद और इम्तियाज़ की ज़द में है। गिरजाघरों पर हमले, इबादत में खलल, क्रिसमस की अलामतों की तोड़ फोड़ और रियासती खामोशी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2014 के बाद भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद मामूल बनता जा रहा है। एंटी कन्वर्जन कवानीन, पुलिस की बेअमली और हुकूमती रवैया इस तशद्दुद को अमली तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत अब जमहूरियत है या अक्सरियती रियासत? क्या सेकुलरिज्म महज नारा बन चुका है और क्या आलमी बरादरी मोदी हुकूमत की इस खामोशी को मजीद नज़रअंदाज कर सकती है? आज के प्रोग्राम में हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की तहलका खेज़ रिपोर्ट, भारत में अक़लियतों की बदलती शनाख्त और इस सूरत हाल के इलाक़ाई और आलमी असरात पर खुल कर बात करेंगे। सवाल से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं तारिक अजीज़ साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि तारिक साहब, मतलब भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, लेकिन अगर पुलिस अक्सर वीडियोस के बावजूद खामोश रहे, मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी हों और मुतासरा फ़रीक ही मुल्ज़िम बना दिया जाए, तो फिर रियासत की जो गैर जानिबदारी है वो कहाँ खड़ी नज़र आ रही है आपको? क्या ये वही मॉडल नहीं है जो हमने माजी में भी दीगर रियासतों में देखा, जहाँ तशद्दुद को बराह रास्त हुक्म नहीं दिया गया मगर खामोश इजाज़त ने सब कुछ मुमकिन बनाया? तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू जी, मुझे आपने मौका दिया। मैं तो ये समझूंगा अब हिंदुस्तान और तालिबान हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब जिस तरह तालिबान हुकूमत है, अफगानिस्तान की हुकूमत है, उसमें हिंदुस्तान में कोई नहीं है। वहाँ जो जिस तरह ख़वातीन के साथ होता है, वहाँ पे उनको स्कूलों पे अपना नहीं जाने दिया जाता, उनके ऊपर जो जुल्म होता है, उनके पर्दे के ऊपर जो चीज़ें होती हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से और बिलख़ुसूस ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान अब एक जैसे हो गए हैं। ना यहाँ पे आज़ादी है, जिस तरह तालिबान यहाँ के अपना डिक्टेटरशिप है और अपनी ताकत के जोर के ऊपर वो स्कूल भी बंद कराते हैं, खुलवाते हैं, बता भी लेते हैं। तो बैन ही यहाँ जैसे हिंदुस्तान, जैसे अफ़गानिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो एक जो है बस्ता खोर ग्रुप है जो उसकी हुकूमत है। इसी तरह हिंदुस्तान में जो मोदी हुकूमत है उसको मैं नहीं समझता कोई हुकूमत है, कोई रियासत वहाँ पे मौजूद है। ये हिंदुस्तान अब एक सिर्फ हिंदुओं की रियासत बनकर रह गया है। वहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू ही महफूज हैं और ये उनके जो बीजेपी और जो उनकी जो बड़े इंतहा पसंद जो बड़े लीडर हैं, ये वो कई दफ़ा कह चुके हैं हिंदुस्तान में है तो हिंदू बन के रहो। ये उनका एक स्लोगन है, ये वो कई दफ़ा कहते हैं कि आपने हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अक़लियतों को वो तो भला कहते हैं कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, सिख हैं, सिख बड़ी तादाद में हैं, मुसलमान बड़ी तादाद में हैं। तो चलो ये तो हम बड़ी तादाद में, और जो मिनॉरिटीज़ में ईसाई बड़ी, जो मसीह हैं बड़ी कम तादाद में हैं। लेकिन इनमें इतनी भी बर्दाश्त नहीं है, इतनी तंग नज़री है, इतने छोटे दिल हैं। उनकी अभी क्रिसमस था कि 5-6 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, आपको पता होगा। तो वहाँ भी उनके क्रिसमस के मौके के ऊपर जो है उनको तंग किया गया है, उनको तशद्दुद किया गया है। उनके जी, तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? ठीक है नाज़रीन, जैसे कि आपको पता भी है कि जो आज रिपोर्ट आई है, और अगर बिलखुसूस अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद भारत की वही कैफियत है जो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि उनके समझ में आ रहा नहीं है और दुनिया भर में जिस तरह की हजीमत उठानी पड़ी है। तो तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो तारिक साहब बताइए, अगर हिंदुत्व सिर्फ एक नज़रिया है तो फिर इंतखाबात के दौरान जो मजहबी नारे, नफरत अंगेज़ तकारीर और अक़लियतों के खिलाफ जो मुहिम्मात पर इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी है, तो आप किस आइनी फ्रेम में उसको फिट करेंगे? क्या आप समझते हैं कि भारत में जो इदारे हैं अब आइन के मुहाफ़िज़ कम और सियासी बयानिए के मुहाफ़िज़ ज़्यादा बनते जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने यही बात की कि मोदी हुकूमत अगर इसको नहीं रोकती, इलेक्शन कमीशन को नहीं पूछा जाता, नहीं रोका जाता, वहाँ पे वोट और इलेक्शन की बुनियाद ही अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, उनके साथ जो है उनकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके, उनकी मसाजिद जला के,
گائے ذبح کرنے والوں کو سزا دے کے ان کو جو ہے جو وہاں سے پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے تاکہ ہندو ووٹ جو ہے ان کو پڑ جائے. بالکل. وہ اسی بنیاد کے اوپر اگر ان کے الیکشن ہوتے ہیں، اور مودی اس لیے خاموش ہے، حکومت اس لیے خاموش ہے کہ مودی بھی اسی بنیاد پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ٹرو. کو یاد ہوگا کہ مودی کو بچہ کہا جاتا تھا جب یہ گجرات کے وزیراعلیٰ تھے، تو انہوں نے بابری مسجد کا واقعہ اور سینکڑوں مسلمانوں کو وہاں پہ انہوں نے ذبح کیا. تو بالکل پوری ایسا. دنیا وہ دیکھا. تو مودی تو اس مینٹالٹی کا جو فاؤنڈر ہے، وہ تو اس کے بنیادی جو ہے لیڈروں میں شامل ہے، تو وہ اس پہ اوپر کیوں بولے گا؟ اس کی حکومت کیوں بولے گی؟ الیکشن کمیشن کیوں بولے گا؟ پولیس کیوں آ کے روکے گی؟ یہ سب اس کی حکومت کی، مودی کی سرکار کی جو ہے حمایت سے ہی ہوتا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسٹیٹ اگر چاہے تو اس قسم کے جو ہے واقعات، وہ نہ چاہے تو واقعات نہیں ہو سکتے. لیکن یہ اسٹیٹ کی پوری سرپرستی ہوتی ہے. صرف ان کو اپنا ووٹ بینک، اپنا الیکشن عزیز ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ووٹ لینے کے لیے، ویسے تو ان کا آپ کسی ان کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا جی، اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں گے، اور انڈیا جو ہے ہندوستان سب سے بڑی جو ہے جمہوریت ہے، ہم جو ہے وہ شائننگ انڈیا ہے، وہاں خواتین کو حقوق ہیں، وہاں پہ یہ کالج ہیں، اسکول ہیں. وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، اب عیسائی میں کہتا ہوں بڑی کم تعداد میں ہے، سکھ تو بڑی تعداد میں ہے. سکھوں کے رہنماؤں کو کینیڈا میں جا کے قتل کس نے کروایا؟ اب تو یہ تو ایگزیکٹلی. عالمی، ہاں یہ تو انٹرنیشنل سطح پہ تسلیم کیا گیا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ یہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہ گیا ہے. یہ اپنے دشمنوں کو، اقلیتوں کو، جو ان کو جو چیلنج کرتے ہیں یا جن کو یہ خوف ان کو آتا ہے، ان کو کینیڈا میں جا کے قتل کیا، وہ ثابت ہو گیا. یو کے میں سکھ لیڈروں کے خلاف ان کو وہاں پہ جا کے کوشش کی، ناروے میں کی. تو وہ وہاں تک پہنچ کے جو ہے سکھوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف. اور وہی ان کی ذہنیت ہے، ہندو جو ہے صرف ہندوستان بن کے ہو، جس میں ہندوستان میں ہندو مینٹالٹی کے ساتھ ہے. اور یہ دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دے جہاں وہ یہ کہا جائے کہ صرف جو ہمارے مذہب کو فالو کریں گے تو اس کے اوپر گے. سعودی عرب میں بھی ہے، باقی خلیجی ممالک میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ جو اقلیتی موجود ہوتے ہیں وہ رہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اسکولوں میں بھی جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو اب مسلمانوں کے لیے اسکولوں میں جانا، ان کے لیے جابس کے نہ، عدالتوں سے انصاف، عدالت مطلب کوئی بھی ریاستی ادارہ ہندوستان کا اٹھا کے دیکھ لیں، عدالت ہے یا کوئی ان کے جو پبلک سروس کے محکمے ہیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، سکھوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سکھوں نے جو ہے خالصتان کا نعرہ لگایا ہوا ہے، ہندوستان سے آزادی کے لیے وہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی 8-10 طریقیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ علیحدگی کی چل رہی ہیں. وہ اسی وجہ سے چل رہی ہیں جا کہ وہاں پہ جو ہے صرف اگر ہندوازم ہی اگر ہے تو پھر باقی لوگ سوچتے ہیں باقی مذاہب پر ہو گئے، جو کہ ہندوازم ہی چلنا ہے اور یہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے تو ہم کہاں جائیں؟ بالکل تو ایسے ہی. اچھا یہ طارق عزیز صاحب، سوال بڑا سیدھا ہے. اگر یہی واقعات پاکستان میں ہو رہے ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہی بھارتی میڈیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کرائسس قرار دے رہا ہوتا اور بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہوتا؟ پھر بھارت اپنے لیے وہی پیمانہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دوہرا معیار ہے، بھارت کے عالمی بیانیے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے؟ جی، وہی منافقت سازش. اور اصل میں 2025 کی جو شکست ہے، 4-5 دنوں کی جو انڈیا سے ہندوستان سے وہ شکست ہوئی ہے، پاکستان نے شکست فاش دی، جس کا اعتراف صدر ٹرمپ سمیت تمام عالمی رہنماؤں نے کیا، عالمی برادری نے کیا، اور ان کی مداخلت پر ہی پاکستان نے وہ جنگ روکی. اب اس شرمندگی کو، اس رسمیت کو ہٹانے کے لیے، اس میں پردہ ڈالنے کے لیے آئے روز اس قسم کے ہتھ کنڈے، اب ان سے وہ زخم جو ہے وہ زخم چاٹ رہے ہیں. اب وہ زخم بھرنے کا نام بھی رہا تھا. تو اب اس زخم کو بھلانے کے لیے اب انہوں نے ہندوستان کو پیکسی پہ لگا دی، افغانستان کو پیکسی پہ لگا دی ہے. اب افغانستان گٹھ جوڑ، یہ بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے. افغانستان، ہندوستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا مئی سے لے کے 25 سے لے کے اب تک ان تینوں ملکوں کو پاکستان نے ہر محاذ پہ شکست دی ہے، ان کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب ٹرو. کیا ہے، پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ جو افغانستان رجیم، جو حکومت ہے، ان کو فنڈیں کہاں آتی ہے. ایک دنیا کی تاریخ کا میں آپ کو سیاسی مطلب پارلیمانی اور سیاسی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کسی ملک کا فارن منسٹر کسی دوسرے ملک میں 10 دن کا کسی نے وزٹ کیا ہو؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ 1 دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے. تو جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے انڈیا میں جو ہے 10 دن کا وزٹ کیا اس جنگ کے بعد. تو طے یہ کیا اس جنگ کے بعد انڈیا سامنے خود آتا نہیں. بزدل ہندو مینٹالٹی یہی ہوتی ہے کہ ہندو ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور چھپ کے وار کرتا ہے. تو اب انہوں نے افغان اور طالبان کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کو نقصان اب نہ پہلے پہنچا سکے نہ پہنچا سکے. ان سازشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری جو ہے پاک فوج، سیکورٹی فورسز
ہمہ وقت آئے ہر قسم کی سازش کو ناکام بنا دیا جاتا ہے. تو اب یہ ہندوستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان سے کیسے بدلہ لیا جائے, اور پاکستان کا بدلہ لینے کا سوچے بھی نہ. لیکن اب قطع کلامی کے معذرت طارق عزیز صاحب, اس وقت جو سچویشن انڈیا کے اندر ہے, بالخصوص ابھی اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو مجھے تو وہ فلم انڈیا کی یاد آ جاتی ہے جو نائک مووی میں جو ان کا ایک کیریکٹر تھا, اور وہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آگ لگ رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, تو کہتے ہیں بھئی لوگ مرتے ہیں, مرنے دو, جلاتے ہیں جلانے دو, کرسی نہیں ہلنی چاہیے. تو اس وقت نریندر مودی اسی فلم کے وہ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. جی بالکل یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں پچھلے آپ 2014 میں نا, یہ مودی صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بن کے ہیں, 14 سے لے کر 25 تک 10-11 سال میں جو ہے انسانی حقوق بالخصوص جو ہے اقلیتوں کے حقوق کے اوپر, خواتین کے حقوق کے اوپر جس طرح سے جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ان کے اوپر زد پڑی ہے, قدغنیں لگائی گئی ہیں, اس سے پہلے ہندوستان میں ایسا کبھی نہیں تھا. اب 14 سال سے ہر سال جو صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے بہار میں ایک چیف منسٹر کا وہ دیکھا جو جی جو نقاب کھینچا تھا مسلمان, بالکل جی نقاب نوچ. اب اس قسم کی جو یہ اب ان کا جو اب مودی ہمیشہ اس کی اب الیکشن جب بھی آتا ہے تو اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کا 14 سے لے کے اب تک جو ہے ہندوستان اسی کے اوپر سیاست کر رہا ہے کہ اقلیتوں کو کیسے ذلیل کرنا ہے, خواتین کو کیسے کرنا ہے, مسلمانوں کے اوپر کیسے سختیاں کرنی ہیں. اس بنیاد پر یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں, الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو چاہیے, دنیا کا لیکن صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو سچویشن انڈیا میں ہے تو اس کے بعد جو ہے کیا مودی حکومت کو کیا پھر ووٹ لوگ ڈالیں گے, آپ کو لگ رہا ہے؟ اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت ہر تنقید کو اینٹی انڈیا کہہ کر مسترد کرتی ہے, لیکن جب تنقید وال اسٹریٹ جرنل یا بی بی سی یا ہیومن رائٹس واچ کرے تو کیا پوری دنیا بھارت کے خلاف سازش کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ تو ہر دفعہ یہ بولتے تھے جی بھارت کے خلاف سازش ہو رہی ہے, لیکن اب یہ جو آرٹیکلس آ رہے ہیں اس پہ کس طرح سے سٹینڈ لے گی بھارت, اور بالخصوص اگر بات کی جائے مودی حکومت کی؟ جی بالکل, وہاں پہ اپوزیشن بھی ان کے خلاف ہے, وہاں پہ جو ہے کانگریس جو ہے, باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, میڈیا بھی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تو کہہ دیا جاتا ہے جی ہمارے اپوزیشن ہیں, جی ہمارے سیاسی مخالفین ہیں. اب میڈیا پاکستان کا میڈیا, چلو ہم بھی کوئی ایسی رپورٹ دے دیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارا دشمن ہے, یہ پاکستان کی میڈیا نے رپورٹ دی ہے. اب وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے, دنیا کے چند بڑے جو اخبارات ہیں یا میگزین ہیں یا جو ہے جریدے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہاں پہ کسی قسم کی غلط رپورٹ چھاپنا ناممکن ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کسی کا انفلوئنس ہو یا ہم نے تو کسی نے کیا ہو. تو یہ اگر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے بعد ہندوستان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے؟ کیا وال اسٹریٹ جرنل بھی کانگریس سے ملا ہوا ہے, کیا وہ بھی پاکستان سے ملا ہوا ہے؟ وہ ایک غیر جانبدار بہت بڑا جو ہے اطلاعات و نشریات کا ایک ادارہ ہے, ذرائع ابلاغ کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس کو دنیا میں مانا جاتا ہے, اس کی بڑی ساکھ ہے. اب وہاں پہ یہ رپورٹ چھپی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, کرسمس کے اوپر عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا, سکھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مساجد کے اوپر کیا ہوتا ہے, مدارس کے اوپر کیا ہوتا ہے, مسلمان جب کو غیر ذبح کرتے ہیں, طارق عزیز صاحب ایک آخری سوال, طارق صاحب ایک آخری سوال کہ بھارت میں ایک مسلمان یا عیسائی ہونے کی شناخت خوف سے جڑی ہے, تو کیا یہ مان لینا زیادہ دیانتدارانہ نہیں ہے کہ مسئلہ افراد کا نہیں ہے, ریاستی سمت کا ہے؟ کیونکہ اگر ریاستی سمت واقعی یہی ہے تو کیا خطے کو ایک زیادہ مطلب جارحانہ یا نظریاتی اور غیر متوازن بھارت کے لیے تیار نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ دنیا بھر کے بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے, دنیا کا عالمی میڈیا بھی اس بات کو اگر نوٹس لیا گیا, تاہم اس لیول پہ نہیں لیا جاتا. انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی موجود ہیں, اقوام متحدہ بھی موجود ہے, اور وہاں پہ جو ہے جنیوا میں اور جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ بات کی جاتی ہے. تو ہندوستان کی ان حرکتوں کے سے ان چھیترکھنڈوں کے اوپر ان جو ہے واقعات کے بعد دنیا کا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے اور ان کو اس قسم کا ہاتھ ان کا روکنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو ہے اتنا ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے. ان کو اگر اس طرح سے کوئی ان کی پوچھ گچھ ہوتی, ان سے پوچھا جاتا یا ان کو اس قسم کی کسی پلیٹ فارم پہ چیلنج کیا جاتا تو یہ شاید واقعات کم ہو جاتے. تو بدقسمتی سے ہمارا جو دنیا کا میڈیا, جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اقوام متحدہ انسانی حقوق کے, وہاں بھی اس طرح سے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا جاتا. یا اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے جو کہ ہندوستان نے معمول بنا لیا ہے, تو شاید وہ اس لیے نوٹس نہیں لیتے, یہ تو ان کا معمول بن چکے ہیں اس قسم کے حرکتیں کرنا, یہ روز ہوتی ہیں, تو کس بات کے اوپر نوٹس لیں. تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک بھی ہے.
یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، مذہب کے بھی خلاف ہے، مذہب کی آزادی دنیا کا ہر ملک میں دی جاتی ہے، اور پاکستان، اور دیکھیں آپ اس کے برعکس دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال دوں گا، پاکستان میں بھی اقلیتیں موجود ہیں، یہاں بھی سکھ ہیں، یہاں بھی عیسائی ہیں، یہاں بھی ہندو ہیں، اور پاکستان اس وقت جو ہے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، فیڈرل حکومت میں بھی وفاقی کابینہ میں ایک ہندو وفاقی وزیر ہیں کھیل داس کوہستانی، اور پنجاب حکومت میں سکھ اروڑا سنگھ ہیں، تو یہاں پہ تو ہم نے صوبوں میں بھی وفاق میں بھی اقلیتوں کو کابینہ میں حصہ دیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ملکی جہاں ملکی معاملات طے ہوتے ہیں، ملکی سلامتی کی بات ہوتی ہے، وہاں تک اقلیتوں کو ہم نے ایکسیس دی ہوئی ہے۔ یہ ہے پاکستان کا سافٹ امیج، کہ ہم نے بڑی، ہماری ہواداری بھی ہے، برداشت بھی ہے، اور ہمارا دین بھی اس چیز کا ہمیں جو ہے سبق دیتا ہے کہ دوسروں کے دین کا احترام کیا جائے، تو یقینی طور پہ پاکستان سے احترام کیا ہے۔ ہم نے منارٹیز کو حکومتوں میں بٹھایا ہوا ہے، قومی سلامتی کے فیصلوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو بڑا واضح فرق ہے۔ اس دنیا کو اس فرق کو دیکھنا بھی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے ان کو نوٹس بھی لینا چاہیے۔ اچھا طارق عزیز صاحب، اگر بھارت واقعی سیکولر ریاست ہے تو پھر 2014 کے بعد سے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہم نے دیکھا، تو مودی دور کی یہ سب سے بڑی پہچان نہیں بن گیا، آپ کو نہیں لگتا؟ جی بالکل، مودی کی پہچان اب یہی بن چکی ہے، اور باقی جو کہا کہ جو بڑی وہ جو ہے بڑی ریاست ہے، بڑی ڈیموکریٹک ہے، جو بڑی وہ ہے، اس طرح سے ان کا جو توسط تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، کہ وہ جو ہے انسانی حقوق وہاں پہ ہیں، یا وہ بڑی ڈیموکریٹک وہاں پہ ایٹیچیوڈ ہے، بالکل نہ وہاں پہ جمہوریت ہے، مودی کا حکم چلتا ہے، انتہا پسندوں کا مودی کے اوپر کنٹرول ہے، جو شیوا سینا ہے اور بی جے پی کے جو کارکن ہیں، جو وہ انویسٹر ہیں مودی کے، وہ فنڈنگ کرتے ہیں مودی کے اوپر، جتنے ایکسٹریمسٹ ہیں جو جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہندوستان بیان ہے، ہندو بن کے ہو، ان کا آپ اٹھا کے ڈیٹا دیکھ لیں، وہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، اور سب وہ مودی کو پیسے دیتے ہیں، بھتہ دیتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر بھتہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے مودی کو اپنی اس اقلیتوں کو کچلنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے انویسٹر کو کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اس میں نہ صرف پاکستان میں، باقی بھی ملکوں کے جو بھی اقلیتی لوگ بھی ہیں، دشمنوں کو بھی ہے، ان کے خلاف ایک بلا جواز جو ہے وہاں پہ، وہاں پاکستان کا نام، جو اقلیتیں ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں پہ نہیں جا سکتی، تو پھر کسی ملک میں جانے کا اس کا باقی چیزیں تو رہ جاتی ہیں۔ اب یہ جو صورتحال لیٹسٹ، اس میں تعلیم، روزگار، جابز کے معاملے پہ جب میرٹ پہ بنتا ہے، جابز ہوتی ہے، تو وہ جب مسلمان اگر کوئی کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے، عیسائی آ جاتا ہے، سکھ آ جاتا ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ صرف ہندو کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ اس کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو جاب بھی دی جاتی ہے، اس کو کام کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کسی ایک جو ہے، اس لیے وہ ہندو وہاں پہ جو ہے مینٹلٹی ہے وہ اس لیے مضبوط ہوئی ہے، اس کو اس لیے تقویت ملی ہے کہ اس کو مودی کی جو سرپرستی حاصل ہے، اس کا ایمان حاصل ہے، اسٹیٹ کی ریاست کی جو ہے، اگر اس کا ایمان نہ ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ مودی سرکار ایکشن لیتی۔ اس قسم میں واقعات تو یہ اس واقعات بڑھتے بڑھتے یہاں تک نہ پہنچتے، اب وال اسٹریٹ جیسا جرنل انٹرنیشنل ایک جرید ہے وہ بھی چیخ اٹھا ہے۔ اچھا طارق صاحب، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی تہوار ہے وہ سیکیورٹی، باقاعدہ ان کے تہواروں کو جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، سیکیورٹی میں ان کے تہوار منائے جاتے ہیں، جبکہ ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ کرسمس کی تیاری میں جو سجاوٹ کی چیزیں ان چیزوں تک کو توڑ پھوڑ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فرق پالیسی کا ہے یا نیت کا ہے؟ سر نیت کا بھی ہے، پالیسی کا بھی ہے۔ پاکستان میں جب بھی اقلیتوں کو کوئی بھی ڈے ہوتا ہے، آپ کو بھی 11 اگست کو میں اقلیتوں کو ڈے منایا جاتا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایوان صدر میں الگ تقریب ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں الگ ہوتی ہے، بالکل۔ یعنی ہائیسٹ لیول، جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی خود جاتے ہیں، دیوالی ہو، ہولی ہو، کرسمس ہو۔ تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ نہ صرف اس پروگرام کو، یہ نہیں کہ ان کو منانے کی آزادی دی جاتی ہے، منانے کی آزادی بھی جاتی ہے، سیکورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے وفاقی وزراء کابینہ، آدھی کابینہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ ابھی جو منایا گیا ہے، اس کا ہولی کا منایا گیا ہے، اقلیتوں کا، ہندوؤں کا دن تھا، اس میں جو ہے ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور بھی موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان موجود تھے، 8 سے 10 وفاقی وزراء، سینیٹر، ارکان اسمبلی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ نہیں ہے کہ حکومتی، ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں کہ کوئی بھی اقلیتوں کا جو کوئی ایسی ان کا کوئی تہوار ہو، کوئی ان کا کوئی دن ہو، تو اس میں سے یہ نہیں کہ حکومت جاتی ہے، حکومت کے علاوہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی جاتی ہیں، ان کا وہ بھی احترام کرتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے سیکورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے، ان کو آزادی بھی دی جاتی ہے۔ عیسائی ملازمین کو ابھی جو کرسمس کے اوپر حکومت پاکستان ایڈوانس تنخواہ دیتی ہے، آپ کو
پتہ ہی ہوگا نا 25 جی جی دسمبر کو کرسمس سر، ہوتی ہے یہ تو تو یہ تو سارا جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں، یہ تو سب پاکستان میں ہوتا ہے نا سر. یہی تو افسوس ہے کہ یہی تمام چیزیں جو اپنے آپ کو بڑا سیکولرزم کہتا ہے مودی، تو وہاں پہ جو حال ہے وہ ظاہر ہے اب تو دنیا بھر کے سامنے سب چیزیں آیا ہیں. اور جس طریقے سے آج جو رپورٹ آئی ہے اس میں مودی حکومت کو اور مودی کو بڑا فاشسٹ کہا گیا ہے. طارق عزیز صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین، یہاں وقت ہے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.